बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन किराम, फ़ेथ इनसाइट से मैं हूँ आपका मेज़बान नासिर महमूद। करामात औलिया और बिलख़ुसूस हुज़ूर सैयदना गौस आज़म महबूब सुबहानी कुतुब रब्बानी सैयदना शेख अब्दुल क़ादिर जिलानी सुम्मल बगदादी क़ुद्दस सिर्रुहुल अज़ीज़ व रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की करामात पर उठने वाले कुछ एतराज़ात के जवाबात देना चाहता था। पिछली किस्त उसी सिलसिले में थी और बिलख़ुसूस जो मिर्ज़ा मोहम्मद अली साहब ने इस पर एतराज़ात किए, मैं चाहता था कि इनको एड्रेस करूं कि वो इस पर लॉजिकल अपनी तरफ से एतराज़ करते हैं और फिर उसको स्ट्रेंथन करते हैं कोई दलाइल से, और बहुत सारे लोग उनको सुनते हैं और वो इसी तरह अपना ज़हन बनाते जा रहे हैं जैसे वो चाहते हैं। हुज़ूर सैयदना गौस आज़म रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के करामात के बाब में मैं चाह रहा था कि मैं देखूं उन्होंने क्या क्या एतराज़ात किए, क्योंकि बुनियादी तौर पर वो करामत को मानते हैं, करामत को तस्लीम करते हैं। मैं आगे इंशाअल्लाह अज़ीज़ जब करामत की हकीकत पर आऊँगा और करामत के बाब में अक़ीदा अहले सुन्नत क्या है इस तफसील में जब जाऊँगा तो फिर इंशाअल्लाह अज़ीज़ तफसील से बात होगी कि करामत बहरहाल एक ऐसा ख़र्क़ आदत अमल है जिसको इंसानी अक़ल बसा औक़ात नहीं समझ सकती। और मिर्ज़ा मोहम्मद अली साहब करामत को कितना मानते हैं जो मुझे समझ आ सका उनके कुछ लेक्चर सुन के, कि जो करामत उनके अपने जहन में आ जाए, समा जाए, जिस करामत को वो ख़ुद समझ लें वो उसको मान लेते हैं, बाकियों को नहीं मानते। उन्होंने अपनी एक मर्ज़ी की हुई है, किसी को मानते हैं किसी को नहीं। लेकिन जब बाकी सब लोगों पर जो शख्स एतराज़ उठाता है, ज़ाहिर है अब उस पर भी एतराज़ उठेंगे। उनसे एक सवाल हुआ कसीदा गौसिया की एक इबारत के हवाले से जिसमें हुज़ूर सैयदना गौस आज़म रज़ियल्लाहु तआला अन्हु का फरमान है, क़दमी हाज़िही अला रक़बति कुल्लि वलिय्यिल्लाह। ये जब सवाल हुआ तो इसका उन्होंने जवाब दिया। वो जवाब ज़रा आप मुलाज़ा फरमाएँ, फिर मैं आपसे गुफ्तगू करता हूँ। झूठ है, सब झूठ है। कभी भी वो नहीं कह सकते कसीदा गौसिया जो उनकी तरफ मंसूब है ना, ये बिल्कुल झूठी हकायात जो उनकी तरफ मंसूब है उनमें से। उन्होंने अपनी किसी किताब में नहीं कहा, सूफिया वाले इसको लेके चल रहे हैं और अजीब व गरीब किस्म के वो एक लोटे वाला वाक़या भी है वो बयान करते हैं। तो वो ये सब कुछ फजूल किस्म के वाक़यात उनकी तरफ, ये वो बहजतुल असरार एक किताब है, थोड़ा भेजा कट छड़िया उन्होंने, तो उसके अंदर लिखे हुए हैं। ये मुझे बताएं, अच्छा वैसे कोई शख्स कहे ना कि मैंने ये किया, मैं ये हूँ, कहते हैं देखो कि डाकड़ खान है मैं, तो शेख अब्दुल कादिर जिलानी मैं नहीं तो नजर आती, मेरा पाँव तमाम औलिया की गर्दन पे है, ये मैं नहीं तो नजर आती। उधर कहते हैं सुभान अल्लाह। देखा आपको फर्क? बाबा कह रहे तो सुभान अल्लाह, कोई और कहते मैं। सर बाबा भी नहीं कह सकता, नबी अलैहिस्सलाम ने कभी ये नहीं किया, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। आप अलैहिस्सलाम आर्जी का इजहार फरमाया करते थे बेशक। तो ये बिल्कुल झूठे वाक़यात हैं। उन्होंने कहीं नहीं कहा कि तमाम औलिया की गर्दन पे मेरा पाँव है। और शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह को तो छोड़ दें, आला हज़रत तो लिखा है कि औलिया अल्लाह के सरदार तो हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ है। तो इनसे ज़रा पूछें कि हज़रत अबू बकर की गर्दन पे भी पाँव है, तो वो आप देख लें। हाँ, वो कराची के एक मौलाना ने कहा है कि बड़ा अरसा सोचता रहा कि औलिया में तो सहाबा भी दाखिल हैं, तो उनकी गर्दन पे पाँव कैसे है, तो इसका हल मुझे मिल गया। उन्होंने कहा छोटे बच्चे को जब यहाँ पे सवार किया जाए ना तो वो कहते हैं शेख अब्दुल कादिर जिलानी का जो पाँव है ना सहाबा के ऊपर वो इस तरह वाला पाँव है, और जो बाकियों के ऊपर है वो दूसरे वाला है। मैंने इस पे आपको बताया हुआ, मैंने इसको समझा कैसे था इस इरशाद को, वो भी मेहरबानी हुई थी। सारे वलियों की गर्दन पर गौस पाक का कदम है, बड़ों ने शफकत से उठाया हुआ है, छोटों ने ताजीम से उठाया हुआ है। तो सर मैंने इनकी तो पूरी गेम ही उलट दी है कि तज़किरतुल औलिया में फरीदुद्दीन अत्तार अल मुतवफ़ा 627 हिजरी में लिखा है, उन्होंने लिखा है कि जुनैद बगदादी कहते हैं कि बायजीद का औलिया अल्लाह में वही मकाम है जो जिब्रील का फरिश्तों में। तो सर जुनैद बगदादी तो परदादा पीर है अब्दुल कादिर जिलानी का। तो परदादा पीर कह रहा है। आप पता है शेख अब्दुल कादिर जिलानी किस सिलसिले में बैत है? जुनैदी सिलसिले में। राइट। कादरी सिलसिला तो उनके नाम से चला ना, जिस तरह अब इलियास कादरी साहब आए तो अत्तारी सिलसिला शुरू हो गया। नाज़रीन किराम, आपने ये जवाब सुना, इस जवाब के दो हिस्से कर लें। पहला हिस्सा तो ये कि जो मिर्ज़ा साहब की अपनी आदत है, उन्होंने कह दिया ये झूठ है। अब जब उन्होंने फरमा दिया
وہ بس جھوٹ ہے تو جھوٹ ہے، ان کے طالب علموں نے ان کی بات کو مان لیا۔ وہ جو سامنے بیٹھے ہوئے کسی بڑے سے بڑے بزرگ کی بات کو نہیں مانتے اور رد کرنے کی جرت رکھتے ہیں، اپنے اس بابے کی بات، یہ ان کا بابا بن گیا نا۔ اب مرزا محمد علی صاحب اپنے یہ 1.5-2 درجن لوگ جو سامنے بیٹھے ہوئے ہیں وہ ان کے بابے ہیں، مگر جو لوگ دور دراز نیٹ پر سنتے ہیں، کم از کم میری آواز اللہ کرے ان تک پہنچے، اور آپ لوگ میری اس پوری گفتگو کو مکمل سن کے آخر میں اس کو اگر آپ شیئر بھی کر دیں تو شاید میری آواز ان تک پہنچ جائے کہ ہمارے تھوڑے سے لوگ ہیں سننے والے، ہماری آواز آپ ہیں اور آپ نے اس آواز کو ان تک پہنچانا ہے۔ سامنے بیٹھے ہوئے لوگوں میں سے کسی ایک نے بھی یہ اعتراض نہیں کیا کہ ان کے اس قول کو جو آپ رد کر رہے ہیں اور جھوٹ کہہ رہے ہیں، اس جھوٹ کہنے کی آپ کے پاس دلیل کیا ہے؟ بغیر دلیل کیا آپ نے اس کو جھوٹ کہہ دیا؟ یعنی آپ جس چیز کو سچ کہیں گے وہ سچ ہوگا اور جس چیز کو آپ جھوٹ کہیں گے وہ جھوٹ ہو جائے گا۔ صاحب بہجت الاسرار پر انہوں نے کہ جی بس انہوں نے ویسے ہی کر دیا اور پیجا نکال دیا، ایسی باتیں نہیں ہیں۔ اس کو کئی ائمہ محدثین بڑے بڑے لوگ اس کو پڑھتے آئے ہیں، اس قصیدہ غوثیہ کو ان کے اوراد میں شامل رہا ہے۔ عرصہ دراز صدیوں سے لوگوں نے اس کو پڑھا اور اس کو آگے تعلیم کیا اور اس کو اپنے وظیفے میں رکھا، کسی نے اعتراض نہیں کیا۔ آج اگر اس کو رد کرنا ہے تو میں یہ نہیں کہتا کہ رد نہ کریں، کر دیں رد، لیکن آپ کے پاس دلیل ہونی چاہیے، اور وہ دلیل قرآن سے ہو یا حدیث سے ہو۔ اب یہاں پر مرزا محمد علی صاحب نے کہا کہ یہ تکبر ہے کہ باقی کوئی اگر اور کوئی شخص کرے تو آپ اسے کہتے ہیں میں ہے، اور جب بابا کرے تو اس کو آپ پسند کرتے ہیں۔ یہ مرزا محمد علی صاحب نے دراصل اپنے اوپر ایک اٹھنے والے اعتراض کا جواب دیا۔ جو لوگ ان کو کہتے ہیں کہ یہ میں بہت کرتا ہے، اس میں تکبر ہے، مرزا صاحب ہر میں بری نہیں ہوتی، میں کا ایک انداز ہوتا ہے، اس انداز سے لوگوں کو اندازہ ہو جاتا ہے کہ یہ انسان کیا کہہ رہا ہے۔ جیسے آپ کی اسی گفتگو میں کئی جگہ پر ایسے آ جاتا ہے کہ آپ نے اس کے جواب دیتے ہوئے آپ کے الفاظ ایسے ہیں جی کہ میں نے ان کی ساری گیم الٹ کر رکھ دی، میں نے ایسے کر دیا۔ ان جملوں سے اندازہ ہوتا ہے کہ آپ کہ اندر کی کیفیت کیا ہے اور آپ اس کو کیسے انجوائے کر رہے ہیں۔ ورنہ یہ جو آپ نے بات کہی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی ایسا نہیں کیا اور حضور علیہ السلام نے عاجزی کا اظہار کیا، آخر میں آپ کے ایک شاگرد نے سوال کیا، آپ اسے ایک اور طرف لے گئے۔ میں اس باب میں چند احادیث آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں کہ حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اللہ کی اجازت سے اپنے فضائل کا بیان خود فرمایا۔ ایسے ہی حضور سیدی غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی اللہ کی طرف سے اجازت ہوئی، حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف سے اجازت ہوئی، تو انہوں نے اس کو نعمت کی تحدیث کے طور پر، تحدیث نعمت کے طور پر بیان کر دیا، اپنی شان کو، اپنی شان کا اظہار کر دیا جو انہیں اللہ اور اس کے رسول کی طرف سے روحانی اجازت ملی تھی، اسی کی بنیاد پر انہوں نے کیا۔ حضور علیہ السلام نے کہاں کہاں ایسا ارشاد فرمایا؟ اگر آپ بخاری شریف کی حدیث نمبر 4712 4712 نمبر حدیث کو اگر آپ پڑھیں، آقا علیہ السلام نے فرمایا، تفصیلی حدیث ہے، مگر انا سید الناس یوم القیامہ، قیامت کے دن لوگوں کا سردار میں ہوں گا۔ اسی طرح حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک حدیث پاک، وہ بھی امام بخاری نے اس کو روایت کیا، آقا علیہ السلام نے فرمایا، انا سید ولد آدم یوم القیامہ واول من ينشق عنه القبر واول شفاعته واول مشفع واول شافع واول مشفع۔ آقا تو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی شان، اپنی فضیلت جو اللہ کی طرف سے انہیں حضور علیہ السلام کو دی گئی، حضور بسا اوقات اس کا اظہار فرماتے تھے، اور بعض اوقات حضور علیہ السلام نے اس کے ساتھ ولا فخرہ کے الفاظ لگا دیے کہ یہ میری شان ہے لیکن مجھے اس پر کوئی فخر نہیں ہے۔ تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ بیان فرمایا۔ ایسا نہیں ہے کہ آپ کہتے ہیں کہ آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی نہیں بیان فرمایا۔ حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اس طرح کی بہت ساری احادیث ہیں۔ ہاں، آگے جو آپ کا ایک اعتراض ہے وہ جینون ہے، میں اس کو مانتا ہوں۔ جو وہ کراچی والے صاحب کی آپ نے ایک ویڈیو سنائی اور اس کے بارے میں جی کہ وہ اکاڑوی صاحب قبلہ کے بیٹے ہیں، اور وہ کہہ رہے ہیں جی کہ میں بڑا سوچتا رہا کہ پھر حضرت ابوبکر صدیق، اللہ کے بندوں، علماء نے، محدثین، بہت سارے صوفیاء نے اس بات کو کلیئر کیا، بڑے بڑے علماء نے، کہ حضور سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ فرمان اپنے دور کے اولیاء اور اپنے بعد والوں کے لیے ہے، اپنے سے پیچھے صحابہ تک کے اولیاء کے لیے آپ کا یہ قول نہیں ہے۔ اس پر کئی تصریحات ہیں، میں اس طرف نہیں جاتا، لیکن ہمارے علماء جب ایسی باتیں کرتے ہیں
ہیں تو ظاہر ہے پھر وہ ایک موقع دے دیتے ہیں انجینئر صاحب کو اور ان کے شاگردوں کو تھوڑا بہت ہنسنے کا، کھیلنے کا، مذاق اڑانے کا، اور وہ پھر وہ خوب کرتے رہیں ایسے ہی۔ یہ جو جب کوئی ایسی بات کرے گا، ایسی لوز بال کرے گا تو وہ اس پر چھکا لگا دیں گے، اس کو لگا دیں گے، مذاق بنا دیں گے۔ لیکن حقیقت یہ ہے کہ حضور سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ فرمان آپ کے اپنے دور کے لیے تھا۔ ایسا نہیں ہے، میں نے نہیں پڑھا کم از کم، کہ پچھلے اولیاء جو گزر چکے ان کی بھی گردن پر ہے، سیدنا جنید بغدادی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی گردن پر بھی ہے، فلاں کی گردن پر بھی ہے، ایسی بات نہیں ہے۔ اور یہ جو الفاظ آپ نے بولے کہ حضرت جنید بغدادی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تو واقعی وہ ان کے دادا پیر ہیں، وہ جو بزرگ ہیں ان کے، جو جن سے انہوں نے فیض حاصل کیا، اور جو ان کے سلسلے میں حضرت مولا کائنات تک جو اولیاء، صلحاء، ائمہ اہل بیت گزری ہیں، حضور سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ قول مبارک ان ہستیوں کے لیے نہیں تھا۔ صحابہ اکرام یا سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو بہت اوپر کی بات ہے، ائمہ اہل بیت کے لیے بھی نہیں تھی یہ بات، اور پھر کئی اور اولیاء صلحاء جو آپ سے پہلے گزرے۔ بہرحال آپ کے اس قول میں وہ شامل نہیں ہیں، آپ کے اپنے زمانے کے اولیاء اور پھر بعد میں امام مہدی تک جو آنے والے اولیاء کرام ہیں، انہیں فیض، جن کو فیض آپ کی فیض ولایت سے، حضور سیدنا مولا کائنات کا، سید عالم کا فیض، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا عطا کیا ہوا فیض، جن کو ان کے ذریعے سے ملتا رہے گا، یقیناً حضور غوث اعظم کا یہ قول انہی کے بارے میں ہے اور انہی کے متعلق ہے۔ آگے آپ نے گفتگو کی تو گفتگو میں آپ نے ایک جملہ بیان فرما دیا، آپ سے سوال ہوا کہ جی حضور سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں تب تک جنت میں نہیں جاؤں گا جب تک میں اپنے سارے مریدین کو لے کے خود ان کو اپنے ساتھ جنت میں نہ لے جاؤں۔ تو آپ نے اس پر کوئی گفتگو کی، وہ ذرا آپ ملاحظہ فرمائیں۔ تو قصیدہ غوثیہ میں اس طرح کے جو جھوٹ لکھے ہوئے ہیں بالکل جھوٹ ہے، میں جنت میں نہیں جاؤں گا۔ سر بخاری مسلم میں حدیث ہے، میری بیٹی فاطمہ میرے مال میں سے جو مجھ سے لینا ہے لے لو، اگر اللہ نے تمہیں پکڑ لیا تو میں اللہ کے حضور تمہارے کچھ کام نہیں آؤں گا۔ یہ اسی لیے تھا کہ بعد میں کوئی کہانی نہ۔ بالکل جھوٹ ہے یہ جو مثلا پھر وہی الفاظ، بالکل جھوٹ۔ اللہ کے بندے، یہ آپ کو اس بات کے جھوٹ کس چیز کو کہتے ہیں؟ ایک ایسی چیز جس کے آپ گواہ ہوں کہ ایسے نہیں ہوا، کوئی بندہ بات کرے تو آپ کہہ سکتے ہیں جی میں موقع پر موجود تھا، یہ بات نہیں ہوئی۔ اب آپ بار بار بعض اوقات اپنی جان چھڑانے کے لیے یا اپنے طالب علموں کو یا اپنے ان بچوں کو جو آپ کے سامنے بیٹھے ہوئے ہیں، جو آپ کو سنتے ہیں، انہیں یہ بات مطمئن کرنے کے لیے جی کہ کم از کم میں حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا گستاخ نہیں ہوں یا ان کی گستاخی نہیں کر رہا، تو آپ کہتے ہیں جی انہوں نے نہیں کہا، یہ بات میں کسی نے کہہ دیا، ان کی طرف منسوب ہو گیا، یہ جھوٹ ہے۔ آپ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ یہ جھوٹ ہے؟ جھوٹ بتانے کی کوئی دلیل چاہیے۔ آپ نے اس کو بالکل جھوٹ کہہ دیا اور کہتے ہیں جی کہ یہ ایسا تو ہو ہی نہیں سکتا، اور آگے سے آپ نے حدیث کون سی پیش کی کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سید عالم سے فرمایا کہ میرے مال میں سے جتنا چاہو تم لے لو مجھ سے، اگر اللہ نے تمہیں پکڑ لیا تو میں تمہارے کسی کام نہیں آؤں گا۔ یہ بات کہہ کے آپ نے بات کو بالکل مکمل کر دیا۔ آپ کے سامنے جو بیٹھے ہوئے آپ کے طالب علم ہیں، جو ہر بات پر دلیل مانگتے ہیں، ان میں سے بھی کسی نے آپ کو یاد نہیں دلایا، اور آپ خود بھی حدیثوں کے نمبر زبانی بولتے ہیں طوطے کی طرح، اور آپ کو نہیں یاد آیا کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کتنی احادیث ہیں جن میں یہ بات مقرر آئی ہے، اور وہ حدیثیں صحیح ہیں کہ اولیاء کرام اپنے ساتھ نمازیں پڑھنے والے، اپنے ساتھ عمل کرنے والوں کو، اپنے بھائیوں کو، اپنے مریدین کو، جن کو وہ اپنے اخوان نہ کہیں گے وہ ان کے مریدین ہوں گے، ان کو اپنے ساتھ لے کے اللہ سے سوال کر کے جنت میں لے جائیں گے۔ کیا آپ کو یہ حدیثیں یاد نہیں تھیں؟ یا سامنے بیٹھے ہوں میں سے بھی کوئی بھی شخص بھی یہ حدیث یاد نہیں کرا سکا؟ آپ حیران کون ہے؟ یہ میں آپ کے سامنے ایک حدیث پاک رکھتا ہوں، یہ امام بخاری کی روایت ہے، حدیث نمبر 7439۔ یہ حدیث پاک حضرت عطا بن یسار رضی اللہ تعالیٰ عنہ ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کرتے ہیں۔ اس کو امام مسلم نے بھی روایت کیا، لیکن میں جو خلاصہ آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں وہ بخاری کا ہے۔ امام بخاری کہتے ہیں کہ صحابہ کرام سے پوچھا گیا، صحابہ کرام نے پوچھا یا رسول اللہ حل نرا ربنا یوم القیامہ، کیا آقا ہم قیامت کے دن اللہ کو دیکھیں گے؟ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا حل تدارون فی رؤیت الشمس والقمر اذا کانت صحوا، کہ جب آسمان صاف ہو تو کیا سورج اور چاند کو دیکھنے سے تمہیں کوئی نقصان ہوتا ہے؟ تو صحابہ نے فرمایا یا رسول اللہ نہیں۔ تو آقا نے فرمایا فإنکم لا تدارون فی رؤیت ربکم یومئذ الا کما تدارون فی رؤیتہما، کہ
کہ جیسے تم ان چاند اور سورج کو دیکھ لیتے ہو نا اور تمہیں کوئی نقصان نہیں ہوتا، ایسے ہی تم اپنے رب کو بھی دیکھو گے اور تمہاری آنکھوں کو کوئی نقصان نہیں ہوگا۔ اس کے بعد آقا علیہ السلام کی کافی تفصیلی حدیث ہے کہ ایک آواز دینے والا آواز دے گا اور ساری قومیں اکٹھی ہوں گی، پھر جو قوم جس جس چیز کی پوجا کرتی ہوگی اسی چیز کے ساتھ اس کو جہنم میں داخل کیا جائے گا۔ صلیب والوں کو جو صلیب کی پوجا کرتے تھے انہیں صلیب کے ساتھ جہنم میں داخل کیا جائے گا۔ بت والے آئیں گے، بتوں والوں کو اپنے بتوں کے ساتھ، باقی معبودان باطلہ کے ساتھ جو جس کی عبادت کرتے رہے ان کے ساتھ ان کو جہنم میں پھینکا جائے گا۔ حتیٰ یبقى من کان یعبد اللہ من بر او فاجر وغبرات من اہل الکتاب، غبرات من اہل الکتاب۔ آقا نے ارشاد فرمایا یہاں تک کہ اللہ کی عبادت کرنے والے نیک اور گناہ گار بچ جائیں گے اور کچھ باقی ماندہ یہود و نصارہ بھی بچ جائیں گے۔ پھر حضور علیہ السلام نے ان یہود و نصارہ کے باب میں بھی بات بیان کی کہ آقا علیہ السلام نے فرمایا جب وہ بھی اللہ کے پاس آئیں گے تو اللہ تعالیٰ ان کو جھوٹا قرار دے گا کہ میری تو کوئی بیٹی میرا بیٹا تھا ہی نہیں، تم نے کن کی پوجا کی، اور ان کو جہنم میں بھیج دیا جائے گا۔ ان کو جن کی یہ عبادت کرتے تھے ان کے ساتھ نہیں بھیجا جا سکتا، نہ حضرت عزیر علیہ السلام کا کوئی قصور تھا نہ سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کا۔ ان کو اللہ تعالیٰ اکیلا بھیجے گا۔ ریت ان کو جہنم کی وادی ان کو پانی کی طرح نظر آئے گی، جیسے گرمیوں میں پانی ہوتا ہے، ریت پانی کی مانند نظر آتی ہے۔ یہ جب پینے کے لیے جائیں گے تو آگے جہنم میں داخل ہو جائیں گے۔ آقا نے فرمایا دوبارہ حتیٰ یبقى من کان یعبد اللہ من بر و فاجر، یہاں تک کہ اللہ کی عبادت کرنے والے نیک اور گناہ گار لوگ باقی رہ جائیں گے۔ اب یہاں سے آگے آپ حدیث پاک پڑھیں، نیکوں کو جب رب ذوالجلال جنت میں بھیجے گا تو وہ جنت میں جائیں گے تو ان کو یہ احساس ہوگا کہ ہمارے کچھ لوگ، ہمارے کوئی ساتھی جنت میں نہیں آ رہے ہمارے ساتھ، تو حدیث پاک میں ہے وہ کہیں گے وَيَقُولُونَ رَبَّنَا إِخْوَانُنَا، وہ کہیں گے اے ہمارے رب ہمارے کچھ بھائی كَانُوا يُصَلُّونَ مَعَنَا وَيُصُومُونَ مَعَنَا وَيَعْمَلُونَ مَعَنَا، اے اللہ وہ ہمارے ساتھ نمازیں پڑھتے تھے، وہ ہمارے ساتھ روزے رکھتے تھے، وہ ہمارے ساتھ عمل کرتے تھے، یا اللہ وہ جنت میں نہیں آ رہے، تو رب ذوالجلال کیا کہے گا؟ فیقول اللہ تعالی اذهبوا فمن وجدتم فی قلبہ مثقال دینار من ایمان فاخرجوہ، جاؤ جا کے دیکھو جس کے دل میں مثقال دینار، ایک دینار کے دانے کے برابر بھی جس میں ایمان ہے، اس کو جہنم سے نکال کر لے آؤ۔ یہ بزرگ غوث اعظم نے ویسے ہی نہیں فرمایا کہ جب تک میرے سارے مرید جنت میں نہیں جائیں گے میں نہیں جاؤں گا، ایسے فقط اکیلے حضور غوث اعظم نہیں ہوں گے، کئی اور اولیاء ہوں گے۔ اور انجینئر صاحب آپ نے اپنے یہ ان طالب علموں کو، وہ جو کیا ہے جن کے سروں پر آپ نے ٹوپی شاہدولے والی ڈال دی ہے اور ان کے ذہنوں میں آپ نے یہ بات ڈال دی ہے کہ چھوٹے چھوٹے اولیاء خدا کا خوف کریں، اللہ کا ولی کوئی بھی چھوٹا نہیں ہوتا۔ اللہ کا ولی جو اللہ کا دوست ہو آپ اس کو چھوٹا اور یوں انگلیوں سے اشارے کرتے ہیں، آپ کو حیا نہیں آتی؟ اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے کہ جس نے میرے کسی ولی سے من عادی لی ولیا فقد آذنتہ بالحرب، جن کی قسم خدا پوری کرتا ہے، لو اقسم علی اللہ لابرہ، وہ قسم اٹھا دے تو رب ذوالجلال ان کی قسم پوری کرے۔ جن سے خدا محبت کرتا ہے، جن کو خدا اپنے انعام یافتہ بندوں میں گنتا ہے، کہ چھوٹے چھوٹے اولیاء، کون چھوٹا ولی ہوتا ہے؟ ان کے درجات ہیں، ان کے درجات، اور یہ اولیاء وہ ہوں گے ناظرین کرام کل قیامت کو جب آئیں گے آگے انشاءاللہ میں ان احادیث کو نمبر کے ساتھ بیان کروں گا۔ رب ذوالجلال حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ ان کے جب منابر من نور، قیامت کے دن ان کے لیے نور کے ممبر ہوں گے، اور ان کو جب دیکھیں گے یغبطہم الانبیاء والشہداء، انبیاء اور شہداء ان کے مقام کو دیکھ کر، ان کی منزلت کو دیکھ کر رشک کریں گے کہ یا اللہ لیسوا بانبیاء ولا بالشہداء، نہ یہ نبی ہیں نہ شہداء ہیں، اے رب ذوالجلال ان کو یہ مقام کیسے ملا؟ وہ اللہ کے محبوب ہے، اللہ کے بندے، یہ کیسی باتیں کرتے ہو آپ؟ عجیب آپ نے معول بنا لیا۔ یہ فقط حضور غوث اعظم نہیں، کئی اور اولیاء بھی ہوں گے، اور حضور علیہ السلام نے فرمایا میری امت میں کئی ایسے ہوں گے کہ ان کے ساتھ 70 ہزار لوگ بغیر حساب کے جنت میں داخل کیے جائیں گے۔ آپ کو ان حدیثوں کے نمبر نہیں یاد رہتے جو آپ آنکھیں پھیر کے نمبر فلاں حدیث کا فلاں نمبر ہے؟ یعنی آپ اگر یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ میں نے یہ کتابیں پڑھی ہوئی نہیں ہیں، پڑھی ہوئی ہیں، تو پھر یہ باتیں آپ کیوں بھول جاتے ہیں؟ وہی بات جو میں نے پیچھے آپ سے ذکر کیا ناظرین کرام، جس کے دل میں، انسان کے دل میں جب بغض آتا ہے تو سچی باتیں بھی انسان بھول جاتا ہے، جو باتیں اس نے پڑھی ہوتی ہیں وہ بھی اس کو بھول جاتی ہیں۔ اللہ رب العزت ارشاد فرمائے گا جاؤ جس کے دل میں دینار کے برابر بھی ایمان ہے اسے وہاں سے نکال لو۔ حدیث تفصیلی ہے، میں نے آپ کو نمبر دے دیا حدیث پاک کا، بخاری کی 7439 نمبر
حدیث ہی چل رہی ہے، آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا وہ ان کو نکالیں گے، فیخرجون من عرفوا، وہ نکال لیں گے جنت سے جن کو وہ پہچانتے ہوں گے، 1 دینار کے برابر ایمان رکھنے والے۔ پھر دوبارہ وہ سوال کریں گے تو اللہ تعالیٰ ان سے ارشاد فرمائے گا جاؤ فمن وجدتم فی قلبہ مثقال نصف دینار، جس کے دل میں آدھے دینار کے برابر کا ایمان پاتے ہو اسے بھی نکال کر لے آؤ۔ پھر وہ اسے بھی نکال کر لائیں گے جن کو پہچانیں گے۔ جب تیسری بار آئیں گے اللہ سے پھر عرض کریں گے میرے مولا کریم ہمارے کچھ اور ساتھی بھی ہیں، اللہ فرمائے گا اذهبوا فمن وجدتم فی قلبہ مثقال ذرة من الایمان فاخرجوہ، جس کے دل میں مثقال ذرۃ، ایک ذرے کے برابر بھی ایمان ہے، رائی کے دانے برابر بھی ایمان ہے، اس کو بھی جہنم سے نکال لاؤ۔ جو ان کے ساتھ کے نمازیں پڑھنے والے ہوں گے یہ ان کو بھی نکال کر لے جائیں گے۔ فیخرجون من عرفوا، اب آپ بتائیں یہ حدیث پاک کیا نہیں بتا رہی کہ کئی اولیاء جنت میں نہیں جائیں گے جب تک اپنے ساتھ نماز پڑھنے والوں کو، روزے رکھنے والوں کو، عمل کرنے والوں کو جنت میں نہیں لے جائیں گے؟ حضور غوث اعظم نے فرما دیا، تو اس میں جھوٹ والی کون سی بات ہے؟ آپ اپنی اس عادت پر غور فرمائیں کہ بلا وجہ آپ کسی بات کو کہ یہ جھوٹ ہے، یہ جھوٹ ہے، آپ جس چیز کو جھوٹ کہہ دیں وہ جھوٹ ہو جائے گا۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا فیشفعون النبیون والملائکۃ والمؤمنون، نبی بھی شفاعت کریں گے، ملائکہ شفاعت کریں گے، انبیاء شفاعت کریں گے، اور پھر آخر میں رب ذوالجلال فرمائے گا بقیت شفاعتی، میری شفاعت باقی رہ گئی ہے۔ اور قربان جاؤں میں اپنے رب ذوالجلال کا، اللہ اپنے مبارک ہاتھوں سے جہنم سے لوگوں کو نکال کے جہنم میں پھینکے گا، وہ جل چکے ہوں گے۔ ناظرین کرام وہ جل چکے ہوں گے، اللہ رب العزت ان کو ایک نہر میں پھینکے گا، وہ نہر آب حیات ہوگی، پھر وہ وہاں سے ایسے لوگ کھمبیوں کی طرح اگ کر آئیں گے جیسے یہ کوڑا کرکٹ سے کھمبیاں اور نئے کئی قسم کی گھاس اگتی ہے، ایسے وہ لوگ زندہ ہو کے باہر نکلیں گے، اور ان کو جنت کے اندر کہا جائے گا اتقاء الرحمن، ان کو اللہ نے آزاد کیا، ان کو رحمان نے آزاد کیا، ادخلہم الجنت بغیر عمل عاملوہ ولا خیر قدموہ، کہ ان کو خدا نے جنت میں داخل کیا، کوئی عمل انہوں نے آگے نہیں بھیجا تھا، کوئی اچھائی انہوں نے آگے نہیں بھیجی تھی، نہ کوئی عمل کیا تھا نہ اچھائی بھیجی تھی، خدا نے خود ان کو جنت میں داخل کر دیا۔ اب آپ کہتے ہیں آپ کو یہ باتیں رب ذوالجلال نے یہ ایک نظام بنا رکھا ہے، اللہ کے اولیاء اور صلحاء کئی ہوں گے ناظرین کرام جو اپنے ساتھ والوں کو، اپنے ساتھ نمازیں پڑھنے والوں کو، عمل کرنے والوں کو، روزے رکھنے والوں کو جنت میں لے جائے بغیر خود جنت میں نہیں جائیں گے۔ اور حضور سیدی غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان لوگوں میں سے ہوں گے جن کے ساتھ جنت میں جانے والے باقی سارے اولیاء سے بڑھ کر ہوں گے انشاءاللہ العزیز۔ اب آگے ان سے پھر سوال ہوا، ان سے پوچھا گیا جی کہ سطر کھل جائے، میں مشرق میں ہوں اور مغرب میں میرا مرید ہو تو میں اس کی مدد کے لیے پہنچ جاؤں گا، تو اس پر یہ کیا جواب دیتے ہیں ذرا سنیے گا۔ فرماتے ہیں کہ جی میرے مرید کا سطر کھل جائے، میں مشرق میں ہوں تو مغرب سے دھان تو سر اے کوڑاتے ہیں مدان کیڑا سچا قادری آ جائے سامنے۔ ناظرین کرام یہ جواب انہوں نے مذاق اڑا دیا، انہوں نے مذاق اڑایا، اور مذاق میں آپ نے خود سن لیا، میں نہیں اس طرف جاتا، نہ میری یہ عادت ہے اس طرح کی مذاق کر دیے کہ جی یہ سچے سچے۔ حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فرمان کا ان کو خود پتہ ہے کہ یہ مطلب نہیں ہے کہ کوئی قادری ہو تو خود اپنا سطر کھولے تو حضور غوث اعظم آ کے اس کا سطر اٹھا دیں گے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کا راز اٹھنے لگے، اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ مشکل میں پھنس جائے اور کہیں پر وہ ننگا ہونے لگے، اس کی کوئی بات، کوئی اس کا راز، کوئی اس کا عیب ظاہر ہونے لگے، کوئی دشمن اس پر قابو پا لے، کوئی اور اس پر ایسا کرے، تو رب ذوالجلال کی عطا کردہ طاقت سے، اللہ کی عطا کردہ طاقت سے وہ حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے مرید کی مدد کو پہنچ جائیں گے۔ فقط اتنی مراد ہے، اس سے یہ مراد نہیں ہے کہ ایک کوڑاتے کوڑے دے میدان آؤ سامنے آ جاؤ، کیمرے لگا لو، یوں کر دو۔ یہ مرزا صاحب آپ قرآن اور حدیث کے ساتھ بھی مذاق کرنے سے آپ باز نہیں آتے۔ حضور سرورد عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان جو میں نے پچھلی ویڈیو میں آپ کے سامنے رکھ دیا، امام بخاری کی حدیث نمبر 6502، آقا علیہ السلام نے کیا ارشاد فرمایا؟ اللہ رب العزت جب ان کے قریب ہوتا ہے ان اولیاء کے
تو اللہ تعالیٰ کیا کرتا ہے، فَإِذَا أَحْبَبْتُهُ كُنْتُ سَمْعَهُ الَّذِي يَسْمَعُ بِهِ وَبَصَرَهُ الَّذِي يُبْصِرُ بِهِ وَيَدَهُ الَّتِي يَبْطِشُ بِهَا وَإِنْ سَأَلَنِي لَأُوتِيَنَّهُ وَلَئِنِ اسْتَعَاذَنِي لَأُعِيذَنَّهُ۔ یہ ساری باتیں کیا ہیں کہ اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے میں اس کی سماعت بن جاتا ہوں، میں ان کی بصارت بن جاتا ہوں، میں ان کے ہاتھ بن جاتا ہوں جن سے یہ پکڑتے ہیں، اور رجلہ التی یمشی بہا، میں ان کی ٹانگیں بن جاتا ہوں جن سے یہ چلتے ہیں۔ تو رب ذوالجلال نے تو یہ طاقت خود ان کو دی ہوئی ہے، یہ رب ذوالجلال کی عطا کردہ طاقت سے یہ کرتے ہیں کام۔ اور اللہ رب العزت یہ اپنے اولیاء کو اور صلحاء کو قوت عطا کرتا ہے کہ اپنے ساتھ اٹھنے بیٹھنے والوں کے جب ان کے کسی عیب سے پردہ اٹھنے لگے، جب کوئی ان کی ایسی مجبوری آ جاتی ہے تو فاصلے مٹ جاتے ہیں ان کے لیے، اور اللہ کی عطا کردہ قوت اور طاقت سے یہ ان فاصلوں کو ختم کر لیتے ہیں۔ اور اس فاصلے کے ختم کرنے کی اگر آپ کو مثال چاہیے ہو تو آپ آ جائیں قرآن مجید سورۃ النمل میں، حضرت سلیمان علیہ السلام کے دربار میں وہ شخص قال الذی عنده علم من الکتاب انا آتیک بہ قبل ان یرتد الیک طرفک، کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کے دربار میں آصف برخیہ، وہاں پر انہوں نے کیا کیا، انہوں نے کہا میں وہ تخت اٹھا کے لے آؤں گا۔ یہ بیت المقدس فلسطین میں تھے اور ملکہ سبا کا تخت یمن سے لانا تھا۔ آپ گوگل کر لیں فاصلہ کتنا ہے، یہ خود انجینئر صاحب یا ان کے یہ شاگرد کر لیں جو یہ سوال کرتے ہیں، اتنا فاصلہ آنکھ جھپکنے کی دیر میں وہ لے آئے۔ ناظرین کرام، یہ قرآن نے اس واقعے کو بیان کیا، اور قرآن مجید پچھلی امت کے کسی ولی کی یہ طاقت بیان کر رہا ہے کہ پچھلی امتیں جو سابقہ امتیں تھیں ان کی طاقت کا عالم یہ تھا، جس کے اندر ان میں سے جس کے پاس کتاب کا علم تھا، وہ کتاب یقیناً قرآن مجید تو نہیں تھی، ان کی اپنی کتاب تھی جو سلیمان علیہ السلام پڑھتے تھے، موسیٰ علیہ السلام پر اترنے والے صحائف اور کتابیں ہوں گی، ان کتابوں کو جو پڑھتا تھا اس کی یہ طاقت کہ وہ میلوں پر، سینکڑوں میلوں کے فاصلے کو آنکھ جھپکنے میں طے کر لیتا ہے۔ اور آخر میں قرآن کہتا ہے کہ فَلَمَّا رَآهُ مُسْتَقِرًّا عِندَهُ قَالَ هَذَا مِنْ فَضْلِ رَبِّي، جب وہ تخت لا چکا تو اس نے کہا کہ یہ میرے رب کا فضل ہے۔ رب کا فضل ہو جائے نا انجینئر صاحب، آپ اس بات کو نہیں سمجھیں گے، جب اللہ کرے آپ پر اللہ کا فضل ہو، آپ ان باتوں سے رکیں، آپ اپنی زبان کو لگام دیں، ورنہ زبان کی وجہ سے لوگ جن کے اعمال برباد ہوں گے، مجھے ڈر ہے کہ آپ ان میں نہ ہو جائیں۔ آپ کے اچھے کام بھی ہیں، آپ کی اچھی محنت بھی ہے قرآن اور حدیث پر، اور کئی چیزیں آپ کی جرت بھی ہیں جس پر آپ نے کوشش کی، اللہ تعالیٰ وہ قبول کر لے آپ کی وہ جرت، مگر یہاں پر آ کر اپنی زبان کو کنٹرول کیا کریں کہ جس پر اللہ کا فضل ہو جائے اس کے لیے مشرق مغرب کے فاصلے ختم ہو جاتے ہیں۔ آپ کے بعد شاگرد نیچے لکھتے ہیں مجھے کمنٹس میں جی کہ قرآن کی بات کریں، تو یہ قرآن سے واقعہ بیان کر دیا کہ انہوں نے کہا ھذا من فضل ربی، یہ میرے رب کا فضل ہے۔ رب کا فضل ہو جائے تو فاصلے مٹ جاتے ہیں، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت کے لیے تو اللہ نے فضل عظیم کہا ہے، وبشر المؤمنین بان لهم من اللہ فضلا کبیرا، اے حبیب اپنے مومنین کو بشارت دے دیں ان پر فضل کبیر ہے۔ اگر فقط فضل ہو تو آصف برخیہ آنکھ جھپکنے میں وہ سارا فاصلہ طے کر لے، اور جب فضل کبیر ہو تو حضور غوث اعظم کا یہ فرمان پھر سامنے رکھ لیں کہ اگر میرا مرید مغرب میں ہو میں مشرق میں ہوں تو میں اس کی مدد کو پہنچ جاؤں گا۔ تو اس میں کیا غلط ہے؟ کتابوں کا خدا اور بابوں کا خطاب خدا اور انجینئر صاحب کا خدا کوئی اور۔ ناظرین کرام، قرآن اور حدیث کو سمجھنے کے لیے آپ کو اپنے دل کو بالکل صاف رکھنا ہوگا۔ حضور سیدی غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ نے حضور کی امت کے اولیاء میں وہ درجہ عطا کیا ہے کہ اس درجے پر پھر آپ کے بعد کوئی نہیں پہنچا، اور قیامت تک امام مہدی علیہ السلام کے آنے تک آپ اس درجے پر قائم رہیں گے، اور آپ کا قدم اولیاء کی گردنوں پر رہے گا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں حضور سیدنا غوث اعظم کے فیوض سے برکات سے حصہ وافر نصیب فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔